मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेरा शौहर मुझ पर बहुत शक करता था। ससुराल वालों ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि वो मुझे गंजा कर दे, मेरा सर मुंडवा दे। ससुराल वाले मुझे कभी घर से बाहर ना जाने देते। मैं शौहर को यकीन दिलाती कि मैं सिर्फ आपकी अमानत हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा ना करता। आज मेरे ससुराल वालों ने घर में नाई बुलाया और मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर गंजा करवा दिया। मेरी शादी एक निहायत हैंडसम अमीरजादे से हुई थी। मेरा शौहर बिल्कुल सपनों के शहजादों जैसा था। मैं उज़मा एक हसीन और जमील मगर गरीब लड़की। मुझे कोई भी एक बार नज़र उठाकर देख लेता तो मुड़कर ज़रूर देखता। मेरी अम्मी ने हमेशा यही कहा था कि तुम्हें कोई शहजादा ही ब्याह आएगा। इनकी बात सुनकर मैं हँसकर कहती, अम्मी, इन टूटी-फूटी गलियों में, इन कच्चे खस्ता हाल मकानों में लड़कियों को ब्याहने शहज़ादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्दादे हैं, जो अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरत के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं न कहीं कोई उम्मीद तो थी ही दिल में। तभी तो चुपके-चुपके किसी राजकुमार के सपने देखने लगी थी। अल्लाह की करनी ये हुई कि कोई रिश्ते वाली शकीला वो न जाने शहज़ादा कहाँ से पकड़ लाई। मेरे लिए रिश्ता लाया गया, पक्की हुई और मैं उसद होकर अपने शौहर के घर आ गई। मेरा शौहर हसीन भी था और अमीर भी। इन्हीं 2 चीज़ों की मैंने हमेशा ख़्वाहिश की थी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज़ भी होनी चाहिए, वो है एतबार। लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत मान किया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि यही हुस्न मेरा इम्तिहान बन जाएगा। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, वो पूरे कमरे में चक्कर काटता रहा। इसकी वजह मैं समझने से कासिर थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, उज़्मा, तुम तो बहुत हसीन हो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खुश भी ना हो पाई थी कि इसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से बहुत नफ़रत है। चलो उठो, मुँह धोकर आओ, मेकअप उतार कर आओ अपने चेहरे से। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई, इतना रोई कि आँखें सूज गई थी। जब मैं बाहर आई तो मेरा शौहर मेरा ही मुंतज़िर था। उठकर मेरे पास आया, मेरी थोड़ी हाथ में पकड़कर चेहरा उठाया और बोला, बहुत रो कर आई हो तुम। लगता है पीछे रह जाने वाले आशना बहुत याद आ रहे हैं। तो इसकी बात सुनकर मैं गुम हो गई थी। मैं अपनी सफाई में कुछ ना बोली थी। फिर ये तो मालूम ही बन गया, मेरा शौहर सारा दिन मुझ में ऐब तलाश करता रहता। जब वो ऑफिस जाता तो रेहान की खाला ज़ात कज़न आमना मेरे पीछे पड़ी रहती। रेहान ने मेरे सजने संवरने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मुझे सजने का बहुत शौक था। जैसे ही मेरा शौहर ऑफिस जाता मैं खूब तैयार होती। मेरी सास भी मेरे शौक पर मुस्कुरा देती, लेकिन मैं आमना मुझे बड़ी अजीब-सी नज़रों से देखती रहती। मैं भी इसे जलाने की खातिर खूब गहरे रंग के कपड़े पहनकर इसके सामने आती। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार हो रही थी कि रेहान ऑफिस से जल्दी लौट आए। मेरे तो औसान ही ख़ता हो गए। मुझे यूं सजा संवरा देख कर रेहान तो जैसे पागल ही हो गया था। इसने पूरे घर की तलाशी ली, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक कि छत भी देख ली। फिर हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे दरवाजे के पीछे कुछ तलाश करते रहे। मैंने तंग आकर पूछ ही लिया कि किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। वो चिल्ला कर बोले, तुम्हारे आशना को। इनकी बात सुनकर मैं तो ढह-सी गई। मुझे तब समझ में आई कि वो ऐसी बहकी-बहकी बातें हरकतें क्यों करते हैं। इन्हें तो शक की बीमारी थी। मैंने आमना की जानिब देखा तो वो बड़े मज़े से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी कि इन सब के पीछे आमना का हाथ लाज़मी है। मैंने रो-रो कर इन्हें अपनी शराफ़त का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक ना सुनते। वो अक्सर मुझे कहते थे कि तुम तो अपनी हसीन हो, ना हो जाने कितनों को पीछे लगाया होगा, और यही मेरा हँसे हुस्न ही मेरा सज़ा था। अगर मैं एक आम सी सूरत की लड़की होती तो शायद रेहान मुझ को कभी शक ना करते। रेहान ने मेरे लंबे नाखून कटवा दिए। मुझे सिर्फ़ 2 रंग पहनने की इजाज़त थी, सफ़ेद और स्याह। मेरे सजने-संवरने से लेकर ढंग के कपड़े पहनने ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं चुपके-चुपके रोती रहती। अम्मी का घर, पुराना मोहल्ला सब बहुत याद आता था। लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपने शौहर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाकर ही रहूँगी। मैंने खुद को रेहान के रंग में ढाल लिया। हमारी शादी के बाद से इतने अजीब वाक़यात हुए कि हम एक दूसरे को समझ ही ना पा सके। मुझे रेहान की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो किधर जाता है, कहाँ रहता है, 2-2 दिन घर क्यों नहीं आता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला कर देता है। मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था। एक दिन रेहान को घर से गए हुए तीसरा दिन था। मैं इनके लिए परेशान भी रही थी जब अचानक इसका एक दोस्त हमारे घर आ गया। इसने मुझे दरवाज़े पर ही बता दिया था कि रेहान ने अपने आप के लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने इसको घर बुला लिया। आमना ने मुझे कहा कि मैं रेहान का पैगाम सुनूँ तब तक वो चाय बना देगी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आमना को मुझ पर रहम तो आया। हम दोनों सोफ़े पर बैठ गए। देखते ही देखते रेहान के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दराज़ी करने की कोशिश करने लगे। मैंने आमना को मदद के लिए आवाज़ें दी, मगर वो ना आई। तभी एक मर्दाना आवाज़ आई, उज़्मा, तुम आज तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा।
ریحان کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ اس کا دوست تو باہر بھاگ گیا لیکن میں ریحان کے ہاتھوں چڑھ گئی۔ اس نے مجھے جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تم میرے ہی دوست کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ آج میں تمہیں مار کر ہی چھوڑوں گا۔ ریحان نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ ریحان رو کر یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیرونی دروازے سے داخل ہوتی میری ساس جلدی سے آگے بڑھی اور ریحان کو مجھ سے دور کیا، اور آمنہ بھی میری ساس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ ریحان زور زور سے چلا رہا تھا کہ امی یہ میرا منہ کالا کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے سارا ماجرا سنا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں اور آمنہ دونوں گھر میں موجود تھیں، میں اکیلی نہیں تھی۔ آمنہ تو اچھل ہی پڑی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں اور آنٹی تو شاپنگ پر گئی تھی۔ میری ساس بھی خاموش رہی۔ میں نے دہائی دی، آنٹی سچ بولے، بتایا کہ آمنہ آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ مگر آنٹی نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ میں حیران کھڑی ان کے مکروہ فریب والے چہرے پر تکتی رہی۔ ریحان مجھے جان سے مار لینا چاہتا تھا، جبکہ میری ساس نے اسے مشورہ دیا تو مارنے کے بجائے عظمیٰ کو گنجا کر دو، نہ سر پر بال ہوں گے اور نہ ہی کوئی اس کی جانب متوجہ ہوگا۔ میں چیختی رہی مگر آمنہ اور میری ساس نے مجھے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ ریحان کینچی پکڑے ہوئے مجھے بے دردی سے گنجا کر رہا تھا۔ میرے بال کاٹ کر وہ مجھے لاؤنج میں پھینک کر اپنے کمرے میں چل دیے۔ وہیں میں روتے سسکتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ رات کے آخری پہر میں ہوش میں آئی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن کمرے سے آمنہ اور ریحان کی آوازوں نے میرے قدم تھام لیے تھے۔ ریحان، میں تو پہلے دن سے ہی تمہیں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کا اعتبار رکھنا، وہ لڑکی اچھی کردار کی نہیں ہے۔ مجھے آمنہ کی باتوں سے عجیب سی وحشت ہوئی تھی، وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی، مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میرے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، مگر کیا؟ جی میں جاننے سے قاصر تھی۔ میرا شوہر، آمنہ یا میری ساس، ان تینوں میں سے میرا دشمن کون تھا؟ میں نے ان کے مکروہ فریب چہروں سے نقاب ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ریحان پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی، لیکن کوئی ثبوت میرے ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔ میں شدید ذہنی الجھن میں تھی، آئینہ دیکھتی تو ایسے لگتا جیسے میں پاگل خانے سے بھاگی ہوئی ہوں، سر منڈا ہوا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان۔ میں سارا دن روتی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ ایک دن میری ساس اور آمنہ دونوں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، ان کے جاتے ہی میں ان کے کمروں میں تلاشی لینے کے لیے بڑھی، مگر دونوں کے روم لاک تھے۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے روم میں آ کر ہر چیز کا مختلف زاویے سے جائزہ لینے لگی۔ کپڑوں کی الماریاں کٹ میں نے خالی کر ڈالی تھی، تجوریوں کو تالے لگے ہوئے تھے، دیوار پہ لگے فریم کو اتار اتار کر دیکھ رہی تھی، جب ایک بڑے سے فریم کے پیچھے سے میری ساس کی تصویر نکلی۔ وہ ان کی جوانی کی دنوں کی تصویر تھی، ہاتھ میں ننھا سا بچہ تھا، لیکن وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی تھی، مگر یہ مرد کو ریحان کے مرد نہیں تھے۔ لاؤنج میں میری ساس کی تصویر جس مرد کے ساتھ لگی تھی وہ تو کوئی اور تھا۔ اس تصویر کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ مجھے لگا کہ میں نے وہ تصویر نہیں، کوئی بہت بڑا سوراخ ڈھونڈ نکلا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی کر کے میں نے فریم سیٹ کیا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ ریحان حسب معمول گھر داخل ہوا اور ہر چیز کی تلاشی لینے لگا۔ اس نے مجھ سے موبائل تک چھین لیا تھا۔ وہ میرا خوابوں کا شہزادہ تھا، مگر اب مجھے اس کے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تو میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا، ایک شوہر جو شکی تھا، شک میں بیوی پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا، ایک ماں اور اس کی بہن کی بیٹی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی، مگر سب کوئی اتنا بھی نارمل نہیں تھا جتنا نظر آتا۔ پردے کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک رات ریحان کو پھر سے شک کا دورہ چڑھا تھا، اس نے مجھے مار پیٹ کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں نوش میں صوفے پر آ کر لیٹ گئی، آدھی رات گزر ہو گئی۔ میں جب آمنہ کو اپنے کمرے سے نکل کر ریحان کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس رات مجھ پہ انکشاف ہوا تھا کہ آمنہ میری اور ریحان کی لڑائی کے بعد اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ آمنہ سے زیادہ کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ آمنہ کی جاتے ہی میں بھی دروازے سے چیک کھڑی ہو گئی، اندر سے ریحان اور آمنہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ریحان، اس عظمیٰ کو کب ٹھکانے لگاؤ گے؟ وہ طلاق دو، اس کو جان چھڑا لو اس بد کردار لڑکی سے۔ آمنہ، تم نہیں جانتی میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، میں عظمیٰ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ بد کردار ہے یا ماننے کو میرا دل نہیں مانتا۔ ریحان کا جواب سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آمنہ نے کہا، ہاں، گزارو پھر زندگی اپنی ایک بے وفا لڑکی کے ساتھ، تاکہ تمہارا قصہ پھر سے دہرایا جائے، ایک نئے ریحان کو جنم دیا جائے۔ آمنہ کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے دنیا کے ہر عورت سے، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔
نہیں تو کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ ریحان کی آواز میں جنون ہی جنون تھا۔ آمنہ کمرے سے باہر آئی تو میں دروازے کی اوٹ چھپ گئی۔ کمرے سے چیخوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ریحان کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا تو میں اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ جی سیٹھ صاحب، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں۔ بس کاٹتے کاٹتے ہاتھ لہو لہان ہو گئے ہیں اور دل چلی چلی ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہے۔ ریحان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ آمنہ ہی جو اسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آمنہ یہاں میرے پاس نہ ہوتی تو اب تک ریحان میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میں جلدی سے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ میں ڈری سہمی ایک ایک چیز کو غور سے پرکھ رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں خوف ناچتا رہا تھا۔ شام ہوئی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی، جہاں میں پہلے بھی کئی بار آئی تھی، لیکن آج مختلف زاویے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تب ہی کسی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں نیچے لاؤں سے آ رہی تھی۔ وہ ریحان نہیں تھا۔ چلو شکر میں ادھر تھی، ورنہ آج پھر میری ضرورت بنتی۔ اب تو میری ساس کی بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں جلدی سے نیچے آئی، لیکن اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن ریحان کی موجودگی میں رو نہ سکی۔ وہ کرے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ریحان کا موبائل بجا۔ وہ کال پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اچانک پریشانی کے عالم میں باہر کی جانب بھاگا۔ میں نے کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی۔ الماری میں سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ ریحان کا شناختی کارڈ تھا۔ مگر یہ کیا! شناختی کارڈ ریحان کا تھا، شکل بھی اس کی تھی، مگر وہاں درج نام شہریار انجم تھا۔ یعنی ریحان نے اپنا اصلی نام بھی مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ریحان کی الماری پیسوں سے بھری پڑی تھی، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ ریحان، آمنہ اور میری ساس فراڈ ہے، لیکن ان کی حقیقت مجھ سے اب تک چھپی ہوئی تھی۔ اس حق کے سامنے میں لاچار مسکین تھی جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل خطرہ ہی میں ہی ہوں۔ میں نے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ رات جب شیف کھانا بنا کر چلا گیا تو میں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن میں کیا کر گزری۔ ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے باتیں کر رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا تھا کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائے۔ میرا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ گھڑی پر آدھا گھنٹہ جیسے ہی گزرا، میں نے سب سے پہلے آمنہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ بے سود سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کے جائزہ لینا شروع کر دیا، ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ میں نے آمنہ کی الماری کھولی، کپڑے بکھرے پڑے تھے، لیکن سائٹ پہ میری تصویر تھی۔ میں وہ تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک تصویر میں میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی اس کو آئس کریم کھلا رہی تھی تو کبھی ڈنر کر رہی تھی۔ شاپنگ کرتے ہوئے میرے ساتھ وہ لباس بھی پسند کر رہا تھا۔ میں تو لرز ہی گئی تھی کہ یہ میں وہی نہیں تھی، مگر وہ لڑکا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ آنکھوں میں ابھرنے والے آنسو پی کر میں اپنے مشن میں لگ چکی تھی۔ پھر اس لڑکے کے علاوہ بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصاویر آمنہ کے الماری میں پڑی تھی، مگر کیوں؟ یہ ابھی مجھ پر افشا نہیں ہو سکا تھا۔ آمنہ کے کمرے کی چیزیں سیٹ کر کے میں اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اپنی ساس کی الماری سے مجھے بہت عجیب سی معلومات ملی۔ ایک ڈائری تھی جس پر بچے کی لکھائی میں لکھا گیا تھا، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے۔ دوسرے صفحے پر لکھا گیا تھا، میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، نئے ڈیٹ بہت برے ہیں۔ آگے آگے راز کھول رہے تھے، مجھے عورتوں سے نفرت ہے، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کیا ہے۔ سب کچھ صاف صاف تھا، جیسا میں بھی ڈائری سے اور بھی معلومات مل رہی تھی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں۔ میں پتھر کا بت بن کر کھڑی رہی تھی، دو ہاتھ آگے پڑے۔ وہ زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جلدی جلدی سمیٹنے لگے۔ وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، ریحان کے تھے۔ ان کاغذات کو الماری میں رکھ کر وہ مجھے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر کی سی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر کے جان چکا تھا۔ عظمیٰ میں چائنیز شوق سے نہیں کھاتا،
لگتا ہے تم نے ساری نیند کی گولیاں چائنیز میں ڈال دی تھی، ایک دو گولیاں قورمے میں بھی ڈال دینی تھی نہ۔ وہ کہہ کے مار کر کہہ رہا تھا، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کمرے میں آؤ، میں تم سے کچھ کہوں، کچھ تمہاری سنوں، مگر تم تو آج انوکھا کام بھی کر گئی ہو۔ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر رسی کے ساتھ باندھ دیا اور خود سونے چلا گیا۔ مجھے یقین ہے تو یہ رسیاں کھول نہیں پاؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جب بھاگو گی۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ساری رات روتی رہی، اللہ سے مدد کی فریاد کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہوگا۔ دعا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ آنکھ تب کھلی جب مجھ پر کسی نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گرایا تھا۔ میرے سامنے آمنہ وپری شیرنی بنی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نیند کی گولیاں دینے کی؟ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتی رہی۔ پھر جب وہ سائٹ پر ہوئی تو میری سانس آگے بڑھی۔ جی بیٹا، کیا کیا معلومات حاصل کر لی آپ نے؟ وہ اپنے فریبی لہجے میں بولی۔ وہی جو تم سب کی حقیقت ہے، تم سب میرے دشمن ہو، دھوکے باز ہو۔ میں چیخ رہی تھی، آرام سے، زیادہ چلاؤ نہیں، کرسی پر بندی بیٹھی ہو، کچھ تو ترس کھاؤ کوڈ پر۔ ہیری سانس بولتی جا رہی تھی، دیکھو اس ڈائری سے تمہیں کتنا سچ معلوم ہو گیا ہوگا۔ میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں، غور سے سنو، لیکن پہلے اس کے ہاتھ کھولو، اسے آزاد کرو۔ انہوں نے ریحان کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان نے میرے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی تھی۔ میرے سانس آگے چلنے لگی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتی کہ ان کے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ دیکھو عظمیٰ، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ریحان تمہیں مارے پیٹے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل اپنے بچوں جیسی لگتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ ریحان کو عورتوں سے نفرت اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی، یعنی میری وجہ سے۔ میں نے ریحان کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میری اور ریحان کے باپ کی محبت کی شادی تھی۔ ریحان کی پیدائش کے بعد میں نے ریحان کے باپ کے دوست کے ساتھ غلط تعلقات بڑھا لیے۔ میں اتنا گر گئی تھی کہ ہم ہر روز ملنے لگے تھے۔ 6 سال میں نے ریحان کے باپ کو دھوکہ میں رکھا، مگر مرد بے وفائی کی بھوک سونگھ ہی لیتا ہے۔ اس کے باپ کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، مگر کوئی ثبوت اس کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ 6 سال کی بے وفائی کے بعد میں تھک گئی تھی۔ میں نے ریحان کی انگلی تھامی تو اسے لے کر گھر سے بھاگ کر سیدھا اس کے دوست کے گھر آ گئی۔ میں یہاں سال بھر رہی تھی، پھر ایک دن ہمت کر کے خلا کے نوٹس اس کے باپ کو بھیج دیے۔ 3 دن بعد طلاق کے کاغذات کے ساتھ ایک خط بھی آیا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا، مگر تم یہ حرام اور گناہ کی زندگی گزار رہی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب جس کے ساتھ بھاگی ہو شادی بھی کر لینا۔ میں نے عدت پوری کی اور شادی کر لی۔ نہ جانے وہ خط کیسے ریحان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا، باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں بیٹھ گئے تھے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ آپ گناہ کی زندگی گزار رہی ہیں، آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ وہ تو میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ یہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کے سوتیلے باپ یعنی سیٹھ صاحب کو امریکہ بھیج دیا تھا۔ ریحان کا اصلی نام تو شہریار انجم تھا، مگر اس نے اپنا نام ہی بدل لیا۔ کہتا ہے اس نام سے تو میرا باپ پکارتا ہے، آپ مت پکارو۔ میری سانس بتا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں آمنہ کو یہاں لے آئی۔ آمنہ اور ریحان خوب دوستے ہیں، اگر آمنہ نہ ہوتی تو میں اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارا سر ملوانے کی، وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، نہیں تو ریحان تمہیں جان سے مار دیتا۔ میں جانتی ہوں اپنے ریحان کو۔ میری سانس خاموش ہوئی تو میں بولی، اور وہ جو میری نپی تصاویر بنائی گئی ہیں طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ، وہ؟ میری سانس میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ کون سی تصاویر؟ وہی جو آمنہ کی الماری میں پڑی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی تو کوئی تصاویر ہے ہی نہیں۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ آمنہ کی ہی چال ہے۔ میری سانس نے آمنہ کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا کہ یہ سب کیا دھرا آمنہ کا تھا، لیکن میری سانس کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تمہاری بات ہے، عصمت تمہاری شادی اس لیے ریحان سے کی یہ تھی، تم بہت معصوم ہو اور حسین ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا ریحان تمہیں پا کر خوش ہو جائے گا، مگر حالات مزید بگڑ گئے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ میری ساس مجھے کچھ بتا کر صوفے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے ریحان پر بڑا پیار آیا تھا، وہ تو اس سب میں بے قصور تھا۔ اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، بس یہ سب میں ریحان اور میری ساس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ سارا دن سب اپنے اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے تھے، میں لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج آمنہ بھی ریحان کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ یوں ہی
3 راتیں میں نے لاؤنج کے صوفے پر ہی گزار دی۔ آخر کار چوتھی رات میں نے آمنہ کو ریحان کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور ان کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو دکھا۔ وہ حیرانگی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا تھا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آمنہ میری ساس کے خلاف آج کچھ بولے گی یا نہیں۔ آمنہ ریحان سے کہہ رہی تھی، ریحان میری بات کا یقین کرو، خالہ نے اپنی جیسی ہی بد کردار لڑکی تمہارے لیے چنی ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کر کے گزار دو اور وہ اپنی شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ میری خالہ ہیں، میں اچھی طرح ان کی نیت کو جانتی ہوں۔ تم اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو، ہم دونوں مل کر خالہ سے تمہارا بدلہ لیں گے۔ اور وہ تصاویر جو میں تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں، کیا یہ ثبوت کب ہے؟ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈائن تو آمنہ ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئے۔ صبح جیسے ہی ریحان آفس گئے، میری ساس نے آمنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میری ساس سے چپک رہی تھی، خالہ خالہ کر رہی تھی۔ میری ساس نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور حیران تھی۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آمنہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ریحان کو بھی میری ساس نے آمنہ کی ساری اصلیت بتا دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ تصاویر نکلی ہیں کیونکہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ ریحان نے دل سے اعتراف کیا کہ انہیں میری پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ایک تو بچپن کا غم، پھر 5 سال سے آمنہ جیسی دوست کا ساتھ، ان کے مسئلہ اور بڑھا گیا تھا۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے کا سوچا۔ اب میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ ریحان نہایت اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہو رہے ہیں۔ میری زندگی جنت بنتی جا رہی ہے۔ اب کبھی کبھار ریحان کو شک کا دورہ پڑتا ہے لیکن پھر بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے، امید ہے ایک نہ ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔